अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 67 से शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहरि दल्ला मन तदूना इल्ला इय्याहु। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब तुम पहुँचते हो, कोई तकलीफ़ तुम्हें पहुँचती है, तुम दरिया में होते हो या समुंदर में होते हो, तो उस वक्त तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचती है, कोई मतलब डूबने के करीब होते हो, कोई मौजें आ रही हैं, कोई तेज़ हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से तुम्हारा जहाज़ या कश्ती जो भी है वो डामाडोल हो रही है और ऐसे लगता है कि आप किनारे पर नहीं जा सकोगे। तो फिर क्या करते हो? मस्सकुम दुर्रु, तुम्हें तकलीफ़ पहुँचती है, फिर बाहर दरिया में दल्ला मिन तदूना इल्ला इय्याहु, तो वो सब जो है जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, तो वो सब गुम हो जाते हैं सिवाय अल्लाह के। कोई नहीं तुम्हारी आवाज़ सुनता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ही है जो हर जगह तुम्हारी मदद करता है। ये जो तुमने शरीक बनाए हुए हैं ना, वो तुम्हारी बात नहीं सुनते उस वक्त। वो जब तुम तकलीफ़ में होते हैं तो उस वक्त वो ख़त्म हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्रे, फिर जब वो बचा लेता है तुम्हें, अल्लाह ताला बचा लेता है तुम्हें, खुशी की तरफ ले जाता है बचा के। अहरत तुम, फिर तुम मुँह मोड़ लेते हो। यानी ये इंसान के हाट धर्मी बताई गई है, इसमें कि अल्लाह ताला उसको अज़ाब से बचा के किनारे पे ले आता है और फिर तुम मुँह मोड़ लेते हो। वो कानल इंसानों कफूरा, बेशक इंसान तो बहुत ही नाशुक्रा है। अफ़ा आमिन तुम अयख्सिफ़ बिकुम जाने बल बर्रे और युरसिला अलैकुम हासिबन सुम्मा ला ताजिदू लकुम वकीला। क्या तुम उससे बेखौफ हो गए? आफ़ा आमिन तुम, क्या तुम उस ज़ात से बेखौफ हो गए हो कि यख्सिफ़ा, कि वो तुम्हें धंसा दे ज़मीन में, यख्सिफ़ा तुम्हें धंसा दे, गर्क कर दे ज़मीन में, जानिबिल बर्रे ज़मीन की तरफ, खुशकी की तरफ ले जाकर, दरिया से निकाल के खुशकी की तरफ ले जाकर तुम्हें वहाँ गर्क कर दे। वो तो वहाँ भी गर्क कर सकता है। क्या तुम उससे इतना ही न डर हो गए हो कि अब फिर तुमने मुँह मोड़ लिया है हमसे, हमारा कोई शुक्र अदा नहीं किया? अफ़ा आमन तुमन यख्सिफ़ बिकुम जानिबिल बर्रे और युरसिला अलैकुम हासिबन। तो एक तो ये है कि खुशकी की तरफ ले जाकर फिर तुम्हें डुबो ज़मीन में धंसा दे, या फिर तुम्हारे ऊपर हवाएं ऐसी भेज दे, युरसिला अलैकुम, तुम पर हवाएं भेज दे, हासिबन जो कि पत्थरों से, कंकरों से भरी हुई हों, आंधियाँ, तूफ़ानी आंधियाँ। सुम्मा ला ताजिदू लकुम वकीला, फिर तुम अपने लिए कोई भी कारसाज नहीं पाओगे सवाए मेरे। अल्लाह कहता मेरे सिवा तुम कुछ भी नहीं पाओगे, कोई भी कार तुम्हारा काम नहीं संवारेगा, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम मुझसे मुँह क्यों मोड़ते हो? अम्मा मिन तुम मन अय्युदा कुम, तो फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि क्या तुम बेखौफ हो गए, इतने न डर हो गए हो उस अल्लाह की ज़ात से कि जिसने अगर वो तुम्हें फिर ले जाए, यानी फिर उस समुंदर की तरफ ले जाए, दरिया की तरफ ले जाए जहाँ तुम एक दफ़ा तकलीफ़ में मुब्तला हुए थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बचाया था, तुम तूफ़ानों की ज़द में आ गए थे, अल्लाह ने तुम्हें बचाया था, तो फिर दोबारा भी अल्लाह ले जा सकता है। युईदुकुम, वो फिर ले जाए तुमको, फ़ी है उसमें, यानी उन्हीं तूफ़ानों में, उन्हीं दरियाओं में, उन्हीं समुद्रों में जहाँ तुम पहले गए थे, तारतन उखरा, दूसरी मरतबा, वयुरसिला, और भेज दे अलैकुम तुम पर, कासिफ़म मिन रीह है,
کیا بھیج دے تم پر؟ تم دو تیز ہوائیں، یعنی اتنی طوفانی ہوائیں بھیج دے، طوفانی آندھیاں بھیج دے کہ تمہارا جہاز ہی ڈوب جائے۔ جہازوں کو بھی جب طوفانی آندھیاں آتی ہیں تو وہ جہاز بھی اس سے غرق ہو جاتے ہیں۔ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، اور پھر تمہیں اللہ وہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ انہیں سمجھا رہا ہے بار بار مثالیں دے کے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيًّا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہمارا پیچھا کرنے والا کوئی، تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا جو ہمارا پیچھا کر سکے، تم خود بھی نہیں کر سکتے ہمارا پیچھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کرمنا، ہم نے عزت دی، بنی آدم، آدم کی اولاد کو، وحملناہم فی البر، اور ہم نے انہیں سواریاں دی بر خشکی میں، خشکی میں سفر کرنے کے لیے ہم نے انہیں سواریاں دی۔ کون سی سواریاں دیں؟ یہ بسیں، یہ ٹرینز، یہ جہاز، یہ سب خشکی میں سفر کرنے کے لیے ہے نا۔ تو یہ اللہ نے ہمیں دی ہے نا، اللہ نے عقل دی، انسانوں نے پھر اس عقل کو استعمال کیا اور وہ چیزیں بنائیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں اتنی عقل دی کہ ہم نے یہ اپنی سہولتوں کے لیے چیزیں بنائیں۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے سواریاں دی ان کو خشکی میں اور دریا میں جانے کے لیے۔ ہم نے ان کو سواری دی فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور بحر میں بھی، سمندر میں بھی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں رزق دیا۔ یہ عزت بخشی اللہ نے آدم کی اولاد کو۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں رزق دیا، من طیبات، پاکیزہ رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے فضیلت دی ان کو، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں سواریاں دی خشکی میں چلنے کے لیے بھی، سمندروں میں چلنے کے لیے بھی، اور ہم نے تمہیں رزق دیا، پاکیزہ رزق، اور ہم نے تمہیں فضیلت دی ہر اس چیز پر جو دنیا میں نے بنائی۔ انسان کو اللہ نے ہر چیز پر فضیلت دی، جو بھی اللہ نے بنایا، جانور ہوں، پرندے ہوں، کوئی بھی جنگلی مخلوق ہو، درخت ہوں، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے تو کروڑا چیزیں بنائی ہیں، سب پر کس کو فضیلت دی؟ انسان کو۔ جنوں پر بھی، اور تو کسی کو فضیلت نہیں نہ دی سوائے انسان کے۔ تو پھر یوم ندعو کل اناس بإمامہم، جس دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو، اناس کا مطلب لوگوں کی جمع، انس کی جمع، انسان کی جمع، اناسن لوگوں کو بلائیں گے بإمامہم، ان کے پیشواؤں کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو پھر جب اس کو دی جائے گی اس کی کتاب، کون سی؟ اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ اس کتاب کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، تو ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، پورا ان کا اپنا جو مال ہو گیا اسی کے مطابق بدلہ ملے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور جو ہوگا اس دنیا میں، ہذہ، اس دنیا کو کہا گیا ہے، جو اس دنیا میں اعمی، اندھا بن کے رہا، اس نے اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھا، ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اس نے وہ گمراہی میں پڑا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، پھر وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، وضل سبیلا، اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔
وَإِن كَادُوا لَا يَفْتِنُونَکَ، اور بے شک قریب تھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قریب تھا کہ جب وہ بہکا دیتے آپ کو، عن الذی، اس سے، وہ ہے نا جو ہم وہی بھیجتے ہیں آپ کی طرف، اس سے وہ بہکا دیتے، وہ ہے نا لے جو ہم آپ کی طرف وہی بھیجتے ہیں اس سے بہکا دیتے، لِتَفْتَرِیَ عَلَیْنَا غَیرَہُ، تاکہ تم جھوٹ باندھو ہم پر اس کے سوا، تاکہ تم ہم پر جھوٹ باندھو، یعنی کہو کہ یہ تو جھوٹی، وہی تو جھوٹی ہے، نعوذ باللہ، ایسی کوئی وہی شے نہیں آتی، تو مطلب کچھ بھی کہہ سکتے تھے، نافرمان لوگ تھے۔ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو اس وقت وہ بنا لیتے تمہیں دوست۔ تو اللہ نے انہیں بچایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم وہی بھیجتے تھے آپ کی طرف، تو وہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دیتے اس سے، تو لیکن یہ ہمارا کرم تھا کہ ہم نے آپ کو ان سے بچائے رکھا۔ تو اگر ایسا ہوتا وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ، تو پھر البتہ وہ بنا لیتے آپ کو خلیلہ، دوست، اس صورت میں وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کے دل کو مضبوط نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَیْہِمْ شَیْئًا قَلِیلًا، تو پھر آپ تو کچھ نہ کچھ ان کی طرف ضرور جھک جاتے۔ تو یہ آیت نمبر 73 میں فرمایا اللہ نے کہ اگر وحی الہی کی روشنی نہ ہوتی تو گزشتہ 12 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات سے واسطہ پڑ رہا تھا، تو اس بات، اور قریش جو تھے اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے کہ ہم انہیں خدا نخواستہ ان کو قتل کر دیں گے، تو آپ کو توحید کی دعوت سے ہٹا کر شرک اور جاہلیت کی رسوم پر کسی حد تک مصالحت کرنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے حضور کو ہر قسم کے فتنوں میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن یہ وحی الہی تھی، اللہ تعالیٰ پہلے انہیں بتا دیتے تھے کہ یہ ایسے کرنے والے ہیں، تو آپ ان سے بچ کے رہنا، سب کچھ پہلے ہی اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے، وحی الہی کی وجہ سے آپ بچتے رہے ان کے شر سے، اور ہر قسم کے فتنوں میں ڈالنے کی کوشش کی انہوں نے آپ کو، فریب، لالچ، دھمکیاں، جھوٹے پروپیگنڈے اور ظلم و ستم، معاشی دباؤ، سب کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا، لیکن کوئی بھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے راستے سے نہ روک سکی، کیونکہ وہی آ جاتی تھی نا اللہ کی طرف سے۔ کوئی فتنہ بھی آپ کے خلاف کامیاب اللہ نے نہیں ہونے دیا، یہ وحی کی وجہ سے تو آپ پھر اپنے مشن میں کامیاب ہوئے، اللہ کی راہ میں آپ آگے ہی آگے بڑھتے رہے، تو وحی کے مقابلے میں کوئی بھی طاقت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو آیت 77 میں اللہ نے اپنی سنت کا تذکرہ کیا ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایک ہی جیسا معاملہ رہا ہے، جس قوم نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اس قوم کو اللہ نے جلا وطن کر دیا، یا پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا، یا تو عذاب سے انہیں ہلاک کر دیا، کسی دشمن قوم کو اس پر مسلط کر دیا، کسی کے اوپر ان کی دشمن قوم کو مسلط کر دیا، مطلب ان کو سب کو نیست و نابود کر کے دم لیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے وہ مغلوب بھی ہو گئے،
یہ بات اب بشیر گوئی کی شکل میں آیت 76 میں فرمائی گئی۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو 1 سال بھی نہ ہوا تھا کہ حضور کو جلا وطن کر دیا گیا، چلے گئے تھے نا وہ مدینہ۔ مزید 8 سال بھی نہ گزرے تھے کہ حضور فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ پھر 2 سال کے اندر تمام عرب کی سرزمین سے مشرکین کے وجود کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر حکم دے دیا گیا کہ جو یہاں رہے گا مسلمان ہو کر رہے گا۔ تو پھر یہ اب اس کا ایک دفعہ ہم آپ کو لفظی ترجمہ دوبارہ سے بتایا دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَادُوا لَا يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو ورغلا دیتے اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ وہ آپ باندھے جھوٹ ہم پر، اس کے علاوہ، اس کے سوا ہم پر جھوٹ باندھ دیتے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو پھر اس صورت میں آپ کو کوئی بھی دوست نہ، وہ آپ کو دوست بنا لیتے۔ اس صورت میں لَاتَّخَذُوكَ، آپ کو بنا لیتے دوست، ضرور بنا لیتے دوست آپ کو اگر وہی نہ ہوتی۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان ثابت قدم نہ رکھتے آپ کو تو پھر آپ قریب تھا کہ کچھ تھوڑا سا ان کی طرف جھک بھی جاتے۔ پھر آگے اللہ وارننگ دے رہے ہیں، اِذَا لَأَذَقْنَاكَ، اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، ہم چکھاتے آپ کو ضِعْفَ الْحَیَاۃِ، أَذَقْنَاكَ، ہم آپ کو چکھاتے ضِعْفَ الْحَیَاۃ، دنیا کی زندگی میں اس کے عذاب کا مزہ دگنا، دنیا کے زندگی میں عذاب دیتے اور دگنا دیتے، اور دگنا دیتے الممات، موت کے بعد۔ ثم لا تجدوا لک، پھر آپ نہ پاتے علینا نصیرا، ہم پر یا ہمارے مقابلے میں کوئی بھی مددگار نہ پاتے، خدا نہ خواستہ اگر ایسے ہوتا تو اللہ کی وحی تھی نا جس کی وجہ سے آپ بچتے رہے۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو پھسلا دیتے، من الارض، مکہ کی زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ، اور آپ کو نکال دیتے، منہا، اس میں سے، یعنی مکہ کی زمین سے آپ کو نکال باہر کرتے۔ وَإِذًا لَّابِثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اس وقت وہ بھی نہ رہتے تمہارے پیچھے مگر تھوڑا عرصہ۔ اگر وہ آپ کو خدا نخواستہ نکال دیتے خود مکہ کی زمین سے تو پھر وہ خود بھی وہاں نہ رہ سکتے، کیونکہ اللہ کا تو یہ دستور ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو ہمیشہ، اپنے پیغمبروں کو ہمیشہ غالب رکھتا ہے، تو وہ خود بھی نہ رہتے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں انہیں بھی تھوڑے ہی عرصے بعد ان کو بھی نیست و نابود کر دیتا۔ تو سنتا من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولتجد لسنتنا تحویلا، تو یہ تو اللہ کی سنت ہے، اللہ کا دستور ہے، یہی رہا ہمیشہ سے اللہ کا دستور کہ ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بھی جو نبی یا رسول، ہم نے جو رسول آپ سے پہلے بھیجے نا، پیغمبر بھیجے، وہ سب کے ساتھ ہم نے ایسے ہی کیا۔ وَلَتَجِدُوا، اور آپ نہیں پائیں گے، سنتنا، ہماری سنت میں، ہمارے دستور میں، تحویلا، کوئی بھی تغیر نہیں پائیں گے، کوئی بھی تبدیلی نہیں محسوس کریں گے، جو ہمارا دستور ہے وہی رہے گا۔ ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کو ہمیشہ غالب رکھیں گے،
ہمیشہ دوسروں پر ان کو فتح دیں گے۔ تو یہ یہاں ایسے ہی ہوا۔ تو 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ 8 ہی مطلب جب آپ ہجرت کر کے چلے گئے تو اس کے بعد 1 سال یہ 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ حضور کو جلا وطن کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید 8 سال بھی نہ گزرے تھے کہ فتح مکہ ہو کی خوشخبری سنا دی گئی اور مکہ میں داخل ہوئے۔ پھر 2 سال کے اندر اندر پورا عرب مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔